बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फरवरी से अब तक वैसे तो ज़ेर बहस जो मौजू रहे और तवज्जो रही वो जंग पर ही। हमने भी बहुत सी वीडियोस कही कि ईरान अमेरिका की जंग हुई, फिर सीज़ फायर और फिर अमन माहिदे की बात चल रही है। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का बिगल बजा तो अचानक से नवाशी साहब भी आपको वहाँ पर नजर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी जलसे कर रहे हैं और रवायती सियासत में जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश है वो भी शुरू हो चुकी है। क्या देख रहे हैं कि जंग से पहले वाली सियासत अब उसकी वापसी हो गई है? देखें, जंग से पहले वाली सियासत की वापसी तो नहीं हो रही। अच्छा, ये है सियासी कहानी की हल्की फुल्की वापसी। राइट। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनका दिल जी, ये जिस किस्म की आपके पास शैम डेमोक्रेसी है, इससे इंतखाबी अमल से इस सियासी मारा मारी, नूरा कुश्ती, लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, और यानी पहले पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि इस तीर से शेर का शिकार करना है, और उसके बाद वो किसी ने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना है, और फिर आपको पता चलता है फाड़ना है और पैसा वापस लाना है, वो सब कुछ। और उसके बाद आप हल्के नीले कलर के नवाज शरीफ खुद बन जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इज जस्ट अनदर शेड ऑफ नवाज शरीफ। सही। उनकी जो पॉलिटिक्स है, बिलावल अगर किसी को लगता है कि उसूल की सियासत कर रहे हैं, नवाज शरीफ किसी उसूल की सियासत कर रहा है, तो ये आप फजूल की बात है। ये सारी कहानी है। सही। इस वक्त जितनी बार्गेनिंग और ड्रामा आपको सियासी स्टेजेस के ऊपर नजर आ रहा है, जहां जहां ये खिताब कर रहे हैं, ये बैक एंड के ऊपर अपने अपने लिए नई पॉलिटिकल कंसेशंस ढूंढने के लिए कर रहे हैं। सही। और कुछ चीजें हैं जो आपको पर्दे स्क्रीन पे नजर आती हैं, 4 खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो गुफ्तगू स्क्रीन से हटके सियासी ड्राइंग रूम्स में हो रही है, उसमें सबसे आपको लुब्बे लुबाब में आपको बात बता दूंगी। जो बिलावल ने तस्करा किया ना 18वीं आईनी तरमीम का, जी, कि सदर जरदारी 18वीं आईनी तरमीम ना करते तो ना किसी सूबे में मेट्रो चल रही होती, ना ऑरेंज लाइन होती, ना फलां होता, और ये वसाइल। जी। मैंने एक पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि जब आप इतनी नौकरी कर चुके, मतलब आपने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया? सही। लास्ट 3-4 इयर्स की आपकी पॉलिटिक्स को ट्रैक करें तो आपसे ज्यादा अच्छा, आपसे ज्यादा बरखुरदार तो बच्चा जुमूरा है ही कोई नहीं। सही। जिसे कहते हैं घूम जा तो घूम गया, झूम जा तो झूम झूम जा तो झूम गया। तो आप इस वक्त क्या कहानी है? भाई 28वीं आईनी तरमीम भी कर लें, जब इतना सब कुछ कर लिया तो फिर कर लें 28वीं आईनी तरमीम। ये अड़फस वाला मामला। इन्होंने क्या करना है? जो करना है दूसरों ने कर लेना। उन्होंने कहा देखें, बात यह है जी कि अगर बिलावल का, यानी आज आप ये ऑफ द रिकॉर्ड क्योंकि डिस्कशन है तो मैं तो अब सेंसर कर रहे हैं साथ तो मैं उन्होंने कहा आज आप कह दें कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो 28वीं आईनी तरमीम का हो जाएगा मामला। बिल्कुल सही। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी कट टू साइज हो के अंदरून सिंध की जमात रह गई है। वो जो 4 सूबों की जंजीर थी जी टूट गई है, वो अब एक यूं समझे। अच्छा, फिर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो अंदरून सिंध के रहने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछें, वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ दौर के बाद एक ईंट नहीं लगी। ये वो कहते हैं कि जिस किस्म का एक होना चाहिए था सूबे में डेवलपमेंट और सूरत हाल, वो वहीं मौजूद है। तो लोग जो है, लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इमरान खान ने आपको पता है कि विजिट नहीं किया था अंदरून सिंध का, जो उस वक्त सूरत हाल चल रही थी। वरना जो आपको कहानी पंजाब की नजर आई थी ना इलेक्शन में, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन आपको सिंध में नजर आती जी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बात पता है कि मेरे पास तो कैंडिडेट भी नहीं है जीटी रोड पे खड़ा करने के लिए, मेरे पास तो जमानतें जब्त करवाने के लिए कोई आने के लिए तैयार 1200-1300 वोट रह गए तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपकी ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। तो अगर हमने अब सूबे की जमात तक कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और सूबे को जो वसाइल में हिस्सा मिलता है वो भी अनटर्न हो जाएगा, वो भी अंडू हो जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकर गए थे वो वापस, जो माल पानी है वो सूबे को नहीं मिलेगा और वो मरकज के पास रहेगा। तो मरकज में तो उन्होंने तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ से अच्छा तो फरमाबरदार कोई है ही नहीं। और फिर अगला नंबर जो है वो मरियम के हवाले से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम अभी तक वो वापसी वाली कहानी नहीं हुई। या फिर वो जिसे कहते हैं कि
مقبولیت جتنی مرضی ہے قبولیت نہیں ہوئی, انہوں نے گل نہیں ہوئی. تو ان کی بیسکلی باٹم لائن از کہ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کا مسئلہ 18ویں 27ویں 26ویں 28ویں کوئی ترمیم والا معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ وی ہیو نو گارنٹی کہ وفاق میں ہماری حکومت ہوگی بھی کہ نہیں, جس کا کوئی امکان نظر دور نہیں دور تک نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں, اب نواز شریف کے حوالے سے ایک کالم بھی لکھا ہے بڑا زبردست, جو مظہر عباس صاحب, ہاں مظہر عباس صاحب نے, پنجاب کا بدلتا سیاسی مزاج. جی جی. اچھا اس کالم کو بھی ذرا ایک ریڈنگ دیتے ہیں, وہ خبریں بھی دیکھتے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف نے جو گلگت بلتستان جا کے اپنا عجائب گھر, آپ کو پتہ ہے نا کہ میاں صاحب کا ایک عجائب گھر ہے, وہ جو اپنا سیاسی میوزیم ہے اس میں سے وہ چند جملے ہیں وہ نکال لیتے ہیں, اور ان کی کہانی وہاں سے موو نہیں ہوئی. یعنی ایک آپ نے کیسٹ والا دور تو دیکھا ہوا ہے نا, ٹیب میں جو لگا تھا میاں صاحب کی کیسٹ وہی ہے صرف, مسئلہ یہ اور ریوائنڈ کا بٹن خراب ہے, وہ پینسل ڈال کے نا ہم گھماتے تھے, جس طرح ہم گھمایا کرتے تھے نا, تو وہ ریل وہ گھما کے پھنس جاتی ہے. ہاں, ان کی پوری تقریریں, پوری گفتگو, یا وہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی جہاز اچھا پرفارم کر جائے تو کہتے ہیں میں نے بنایا تھا, میزائل اچھا چل جائے تو میزائل اچھا چلائے تو چل جائے تو میں نے بنایا تھا. پھر موٹر وے سے ان کی کہانی نہیں نکلتی, پھر اس کے بعد مجھے کیوں نکالا پہ آ کے وہ ختم ہو جاتی. صحیح. یعنی ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جس کے بھائی اس وقت پاکستان کا سیکنڈ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہے. جی. نواز شریف از دی لانگسٹ خود. جی 3 دفعہ رہے. ہاں, اور ان کے جو دن ملال ہیں وہ 1500 کچھ دن بنتے ہیں تقریباً ان کے 3 ادوار میں. یہ شاید اسے کچھ کم بنتے ہوں, کم و بیش اسی طرح کا سلسلہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہیں شہباز شریف صاحب, ہی از دی سیکنڈ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان پاکستان ہسٹری نا. اچھا. اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, اور آپ کے شکوے شکایتیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہے. نواز شریف وہی پرانے ہتھیار نکال کے اسی سے فائرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. پرانا اسلحہ جب آپ کھول کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا کہ اس میں گولی ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہاتھ میں چل جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, جو ہی پرانا اسلحہ نکالتے ہیں گولی ہاتھ میں چل جاتی ہے. اچھا, خبریں کیا آئی ہیں پہلے ذرا خبریں دیکھ لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے جو خطاب کیا, صدر زرداری کی 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو کسی شہر میں اورنج ٹرین ہوتی, نہ کہیں میٹرو بس چلتی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ صدر آصف زرداری کی 18ویں ترمیم نہ ہوتی, NFC ایوارڈ نہ ہوتا تو کسی شہر میں اورنج ٹرین نہ کہیں کوئی میٹرو بس چلتی. وزیر اعظم اپنی شہباز سپیڈ دکھائیں اور دیامر بھاشا ڈیم منصوبہ مکمل کریں. دیامر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں بلاول نے الزام لگایا کہ 2013 میں آصف زرداری کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کرایا گیا. اچھا, اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ 2013 ہمارا بھولا ہوا نہیں ہے, 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے جس برے طریقے سے پٹ چکی تھی, آپ شکر کریں کہ اس کا وجود جو ہے وہ سندھ میں برقرار رکھوایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے لیے جو ساز باز کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو کہانی سنا رہے ہیں, دیکھیں بلاول اس وقت جو کہانی کر رہے ہیں نا, وہ قربانی کا گوشت میں آپ کو پتہ نا کہ آج کل وہ ویسے بھی قربانی کے بعد کا سیزن ہے, تو وہ لیکن نواز شریف کی وہاں پر موجودگی سے کبھی امکان یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو قربانی کے گوشت میں حصہ نہیں ملے. اچھا. گلگت بلتستان میں حکومت, ہاں, اگر وہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے یہ سارا پری ٹیکسٹ 18ویں ترمیم کا حوالہ دینا اور اس سے کوئی بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس صورت میں شاید ان کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے. اچھا, بلاول کیا کہتے ہیں کہ سازش کے تحت حکومت کو ختم کروایا گیا. اگر آصف زرداری کی حکومت ختم نہ ہوتی تو دیامر بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 15 کتنے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے جی, کون سی چیز ادھر کون سی ایسی چیز بن گئی ہے؟ ایک روڈ بنائی ہے انہوں نے جس کی وہ بھٹو روڈ. ہاں, شاہراہ بھٹو. گلگت بلتستان میں پچھلی بار الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے,
اس وقت ہم سے 9 سیٹیں چھین لی گئی تھیں. اس بار عوام جعلی وزیر اعلیٰ منتخب کرائیں گے. پیپلز پارٹی 2 سال بعد عام انتخابات میں بھی کامیابی حاصل اور کرے مجھے گی. جو الیکشن یاد پڑتے ہیں، ایک حلقے پر ان کی اور نون لیگ کی لڑائی ہوئی تھی جس پر نون لیگ نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا، وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی تھی. اچھا، یہ جلسے میں کرنے کے لیے نا بات بڑی زبردست ہے کہ پیپلز پارٹی 2 سال بعد عام انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی. بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کے لیے پنجاب نو گو ایریا ہے. جی، خود الیکشن لڑے ہیں، ہارے ہیں وہاں سے. نہیں، نو گو ایریا بلاول زرداری ابھی خود جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. جا کے وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی، آپ مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم آپ نے کب دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جا کے پنجاب میں کوئی تنظیم سازی کے لیے کوئی پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنے آصف کے لیے؟ زرداری صاحب مجھے یاد پڑتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں 2-3 دفعہ گئے ہیں. جب انہوں نے وہ پنجاب حکومت میں شمولیت کا کچھ خبریں آنا شروع ہوئی تھیں، پھر پارلیمنٹیرین سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہ فنڈز پر نون لیگ کے ساتھ تھوڑا ہلکا پھلکا مذاکرات شروع ہوئے، پھر سیلاب آ گیا تو مریم نواز کی تقریروں نے سب پانی بہا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ سب کچھ. جو سیلاب کے وقت آیا، انہوں نے چھوٹی موٹے بیان دینے کی کوشش کی تھی نا، پھر مریم نواز نے اس کو جھڑکا تھا. جی، یہ بلاول آپ کو یاد ہے قصور گئے تھے بہن، اس کے بعد جا کے انہوں نے ان کے حق میں بیانات دیے تھے. پھر تعریف کی تھی. ندیم افضل چند صاحب نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلیاں توڑ دوں گی. تو یہ 2 سال کے بعد انتخاب میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ یہ خواب دیکھنے میں جس کی جی ٹی روڈ کے اوپر پریزنس نہیں ہے. پاکستان کی سب سے ڈارک پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ جی ٹی روڈ نہیں جیتتے، آپ اگر پنجاب مین پرائم منسٹر کا فیصلہ پنجاب کر لیتا ہے، اور پنجاب کی صورتحال پہ جو کالم ہے اس پہ ذرا کہ ابھی ہم آتے ہیں، سندھ سے کالم ہے. ہاں وہاں سے لکھا گیا کالم. اچھا، بہرحال بلاول نے جناب یہ کہانی کی. ساتھ میں آپ کے پاس کہانی کیا آتی ہے کہ بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہیں ہوگی، حکومت کی پیپلز پارٹی کو یقین دہانی. یعنی پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے کہ 28ویں کہ بجٹ اجلاس میں بجٹ اپروو کروانے کے لیے جب سارے لوگ ادھر اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ناکہ لگ جائے گا، اسلام آباد سے ایگزٹ پوائنٹ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو سکتا ہے. اور 28ویں آئینی ترمیم کا جو آپ کو اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ 18ویں پیپلز پارٹی کا مکو ٹھپا جانا ہے. ہاں، ہر وہ چیز جو وہ اس میں موجود تھی. پھر آ جائیں بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے حکومت اور پی پی کے مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے. یہ آج ملے ہیں. اس میں اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ صرف ایک ہے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس کے لیے صوبوں نے کنٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے، اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سارا وفاق کرے، اور یہ اس قسم کا پروجیکٹ ہے. اور اسی کی کہانی کے پیچھے یہ آپ کو یاد ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کے خلاف بیانات دینا شروع کیے تھے، حکومت سے علیحدگی کی باتیں چل رہی تھی پی ڈی ایم سیزن 1 میں، اور اس کے بعد کوئی 25 ارب کا یا پتہ نہیں کتنے ارب کا جو 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. جو ہی اس دور میں بھی ہوا ہے 10 ارب پیسے بٹنے کے دور پر 10 سے 12 ارب مجھے یاد ہے ان کو مل گئے تھے سندھ کی ڈیولپمنٹ فنڈز میں. ہاں، وہ جب وہ فنڈز ملے تھے پھر کیا ہوا؟ سیلاب کی بحالی، اور اس کے بعد سکون. نہیں، سکون نہیں، کچھ اور ہوا تھا. بیرونی دور ہے. نہیں، بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر. فرسٹ سیزن میں ہوا تھا. ہاں، وہی اسی ورک ایتھک سیکھنا ہے تو شہباز شریف سے سیکھیں. انکل اسحاق ڈار، انکل اسحاق ڈار جو ہے ان سے بڑا تو معیشت دان کوئی نہیں. اور اس معیشت دان کے حوالے سے ابھی دیکھ لیں صورتحال معیشت کی کیا بنی ہوئی ہے، جس میں ہم نے سیپریٹلی بات کرنی ہے. بہرحال یہ نہیں ہو رہی. اور مظہر عباس صاحب نے کالم لکھا ہے، اور وہ ہے اس وقت میاں محمد نواز شریف کا سب سے بڑا ڈیلیما. حالانکہ آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ سے جب اس ویڈیو سے پہلے گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ کو سیم لگا، لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ نے ان کے جو صحت کے حوالے سے بات جہاں جو ان کی ویڈیوز یا امیجز بسنت کے موقع پر آئے تھے اس میں وہ بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہے تھے. اس میں ہاتھ پکڑ کے چلایا جا رہا تھا، جو ان کی اپنے سمدھی کے مریم کے سمدھی کے ساتھ ویڈیو آئی، چہرے پہ شکن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور بہت جیسے کہتے ہیں وہ بندہ جس طرح میں تھا، بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہا ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب اس مرتبہ جو گلگت بلتستان میں جو تھوڑے بہتر فوٹیج آئی ہے تو وہ کمپیریزن میں جو ہے وہ کم از کم مجھے بہتر لگی. لیکن 2 فوٹیجز ایسی ہیں جن میں ایک جگہ وہ سیڑھیوں چڑھتے نظر آتے ہیں، بغیر سہارے کے چڑھ رہے ہیں. ایک جگہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جہاں شاید جلسے کے وہ بات کیا، اس میں بہت تھکے ہوئے.
وہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ میری نظر میں فوٹیج جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی ویسی ہے جیسے وہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہے تھے. دیکھیں ویسے تو بہت ساری اور ایج بھی ہم نے چیک کی, ان کی ایج یہ بھی کیا ہے. نواز شریف صاحب کے جو ظاہر ہے کہ سیاسی زندگی ہے اس کے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں. 76 ہے نہیں, اس کے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2016-17 کے بعد ان کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی تھی, کچھ کوئی اور کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں دا لاسٹ نیل ان دا کافن, وہ جب ایک کینسر سروائیور جیل میں بیٹھی ہوئی سے الیکشن ہارنا ہے اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فارم 47 پہ ممبر قومی اسمبلی بننا ہے, اس کے بعد دا فیٹ از سیلڈ. میں آپ کو بتاؤں اس میں زیادہ دکھ کیا ہوگا, کسی کے ثبوت سامنے نہیں آئے تھے. نواز شریف کے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا لوگوں کے ہاتھ میں ثبوت پہنچایا گیا تھا کہ یہ جیتا کیسے ہے. اور اس کہانی یہ بڑا دکھ ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کے کوئی ایک آدھا دوست جو ہے وہ جاوید لطیف اور یہ لوگ جا کے جس وقت اپنے حلقے کھلوانے یا اپنے خود کو فارم 47 نہ ملنے کا کی بات کرتے تھے اور کام پورا نواز شریف شروع کر دیتے تھے. تو خبریں کیا آتی تھیں جی, نجم سیٹھی صاحب خبر کر دیتے تھے جی کہ اچھا پھر وہ کھولنے ہیں تو نواز شریف کا حلقہ بھی کھولے گا. اور جیسے ہی یہ کہانی آتی تھی پھر دوبارہ وہ تبدیل ہو جاتی تھی. اچھا, مظہر عباس صاحب نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 2024 کے الیکشن سے چند ماہ قبل کوئی 3 سال لندن میں رہنے کے بعد پاکستان واپس آئے تو انہیں جلد ہی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے مضبوط قلعہ پنجاب کا سیاسی مزاج تبدیل ہو گیا, خاص طور پر نئی نسل میں, اور اس دوڑ میں ان کی پارٹی مسلم لیگ نون خاصی پیچھے رہ گئی. صحیح. اچھا, اب اس میں یہ جتنی مرضی میاں صاحب کہانی کر لینا کہ مجھے کیوں نکالا, فلاں یہ کیوں کیا, میرے خلاف فلاں نے سازش کی, میاں صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ پٹھانوں کو بے وقوف تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا نا, وہ تو آپ نے کہا. پٹھان آپ نے پوری ایک قوم کو جو ہے نا وہ بے وقوف قرار دے دیا, نوجوانوں کو ورگلایا ہوا گمراہ ذہن کا کس نے قرار دیا. یعنی ایک ملک جس کی 63% پاپولیشن 29 سال سے نیچے ہے, 63% پاپولیشن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہے. وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہے. 4 کروڑ کا 4.25 کروڑ کا صوبہ ہے اور پشتونوں کی پریزنس سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں ہر جگہ موجود ہے. ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں دفنانے کے لیے دفنانے لگی جاتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ غدار وطن قرار دیتے ہیں. پیچھے بچ جاتے ہیں, بچتے ہیں نا. عابد شیر علی بچتے ہیں, حمزہ شہباز بچتے ہیں, بلال یاسین بچتے ہیں, جو گھر کے ووٹ ہیں وہی بچتے ہیں. پیچھے اتنے وہ اتنے ہی بنتے ہیں کہ آپ 1.5 لیٹر کا کولڈ ڈرنک کھولیں, یہ میرا جملہ ہے, سارے 2 گلاس پیے اور پھر بھی آدھی بوتل بچ جائے. آدھی بوتل پھر بھی آپ کی بچ جائے گی. یا چلو آپ ایک کریٹ کھول لیں, پیچھے لوگ کتنے بچ جاتے ہیں. تو میاں صاحب جو ہیں وہ یہ بہرحال آگے چلتے ہیں. وہ بلا شبہ ایک تجربہ کار سیاستدان اور مقتدرہ کے لاڈلے بھی رہے ہیں اور ان کے لیے ناقابل بھی ہیں. شاید انہیں اس بات کا ادراک اس وقت بھی تھا جب ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف سابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی کہ قبولیت کے ساتھ اقتدار میں آیا تو جا سکتا ہے, مگر پھر مقبولیت اسی کے ساتھ جاتی ہے جو قبول نہیں. انہوں نے اس کا ایک درمیانہ راستہ عدم اعتماد کے فوری بعد عام انتخابات نکالا, مگر ان کے اتحادیوں اور خود پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس وقت ظاہر ہے یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف کی اسپیچ لکھ لی گئی تھی. مئی 2022 کی بات ہے, کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں. وہ ان کی تقریر لکھی, الوداعی خطاب جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا, مرحوم عرفان صدیقی صاحب نے وہ لکھ لیا تھا, اور میاں محمد نواز شریف اس میں کیا گیم ہوئی تھی سب کو معلوم ہے. بہرحال پھر آگے جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے وقت ہی میاں صاحب نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان کا بیان بھی موجود ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں. میاں صاحب اب بھی مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, مگر اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوچ کا عہدہ قبول کر لیا ہے. اچھا, اگر تو میاں صاحب نے کوچنگ کرنی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کی آنے والی 30 سال کی سیاست کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, کہ یعنی کہ آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے دنیا کا ہر کام کر لینا ہے. صحیح, یہ ہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست. بالکل صحیح. آپ جس وقت تک کھڑے تھے مزاحمت کر رہے تھے, ایک مرتبہ تک درست تھا,
کہ آپ کی انٹری جس بھی طریقے سے ہوئی لیکن اب آپ ایگزٹ پہ تالیاں بج رہی تھی نا، تو آپ کا، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس گود کی گرمی ستاتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں اترتے ہیں، بیٹھتے اترتے ہیں، یہ طریقہ کار، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج اس میں ایک پنجابی کی کہاوت بھی ہے نا کہ گود میں بیٹھ کے آپ داڑھی نوچیں گے تو پھر اگلے گود سے اتار بھی تو دیں گے. ہاں تو پھر بہرحال یہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب کپتان کا رول بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے سپرد کر دیا ہے، خود کوچ بن گئے ہیں، اور بھائی وہ خود بھی اور بھائی بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے تیار ہو کے وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے، اور آج ان کی سیاسی جانشین مریم نواز اس منصب پر ہیں، مگر کیا وہ اس منصب تک پہنچ پائیں گے وزیر اعظم بننے کے؟ اس کے لیے بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، آگے کیا ہوتا ہے کہہ نہیں سکتا، لیکن بادی النظر میں تمام تر اچھے اور اہم اقدامات کے باوجود وہ اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو واپس نہیں لا پا رہے. پارٹی کے قریبی ذرائع کے مطابق شاید میاں صاحب بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس کیسے لایا جائے. یہ مسئلہ چھینا واپس تو کرنا. اچھا پھر یہ کیونکہ ہسٹوریکل وہ سارا معاملہ ہے نا کہ بلاول بھٹو صاحب کا کیا ہوا تھا وہ سارا، لیکن اس کی کنکلوژن پر آ جاتے ہیں کہ پھر عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر لے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے عثمان بزدار کو بنا دیا تھا، لیکن آخر میں یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج تبدیل تو کیے جا سکتے ہیں، من پسند لوگوں کو اقتدار میں لایا بھی جا سکتا ہے، مگر ووٹر کا سیاسی مزاج تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یقین نہ آئے تو بنا کسی رکاوٹ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا کے دیکھ لیں. اصل سوال یہی ہے کہ آپ اقتدار سے چمٹے رہ سکتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے محلوں سے، اپنی سپر لگژری گاڑیوں سے، اپنے پروٹوکول سے، رائٹ لیفٹ ناکہ لگا کے مری کی کسی روڈ کے بجائے آپ ذرا جائیں نا اس وقت گوال منڈی چلے جائیں، ہاں پتہ چل جائے گا. آپ یہاں چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، جہاں جہاں کاشتکار موجود ہے اس وقت، جہاں جہاں سرکاری ملازم موجود ہے اس وقت، جہاں جہاں مزدور موجود ہے یعنی یہی ہے نا کل ملا کے پاکستان. پیچھے بچتا کیا؟ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں جو اس وقت کاروباری طبقہ ہے، ابھی وہ کی ہے نا خبر لاک ڈاؤن محمد مالک صاحب نے جو ٹریڈرز کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، انہوں نے پھر ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ٹریڈرز نے کیا گلے شکوے کیے. وہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ اندر یہ باہر بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں، اندر تو کہانی کچھ اور. پریس ریلیز پہ تو نہیں دنیا چلتی. اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے نے، میں ابھی آپ جانتے بھی ہیں، میرے ایک جاننے والے ہیں، نام کا تذکرہ نہیں کرتے، بہرحال ان کا پی ڈبلیو ڈی میں ایک کاروبار ہے. ان سے میں نے پوچھا کیا صورتحال، انہوں نے کہا عیسیٰ بھائی پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا معاملہ، لیکن پھر یہ لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن میں چیزیں بالکل تبدیل ہو گئیں. میں نے کہا تو لاک ڈاؤن جب کھل گیا عید کے دنوں میں تب کیا؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 400 سوا 400 420 روپے 22 روپے 25 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا کے ایک بندہ 4 منڈیوں میں جائے گا، وزٹ کرے گا جانور خریدنے کے لیے، اس کے پاس بچا کچھ ہے کہ وہ عید کی شاپنگ کرے گا. اس وقت یقین مانیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے، جو شاپ کیپرز ہیں، آپ جا کر ان کے ساتھ 5 منٹ بتا کے دیں. میں نے رستے میں آپ سے کیا گفتگو کی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وزیر اعظم کی اپروول سے جاری ہوا ہے کہ 9 بجے دکانیں بند کر دیں. میں نے آپ کو اس میں 2 مثالیں دی نا کہ کریانے کی دکان جو ہے 9 بجے بند کر دیں، ہوٹل جو ہے 11 بجے بند کر لیں یا 12 بجے بند کر لیں. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، ٹیبل پہ 4 5 6 کرسیاں میکسیمم ایسے ہی ہوتا ہے، اوپر آپ کے 8 10 لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. کریانے کی دکان میں ٹوٹل اتنی لائٹیں ہوتی ہیں. وہاں اس کا کاروبار بند کر کے جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں گھر میں استعمال ہونے والی ایک دکان پر اویلیبل ہوتی ہے، اس دکان کو آپ نے بند کر دیا. ہوٹل میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھی بند کریں، لیکن اب کمپیرزن کو عقل کا استعمال تو کریں کہ بجلی زیادہ کہاں پہ بچ رہی ہے، استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے. گرمیوں کا موسم ہے، 7:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں آپ کو پتا ہے پنجاب میں ٹیمپریچر 30 40 کئی جگہوں پہ 50 تک بھی چلا جاتا ہے. لوگ سورج غروب ہونے کے بعد، ہماری عادت ہے کہ ہم نے بازار میں اگر کوئی ہلکی پھلکی شاپنگ کرنی ہے تو ہم مغرب کے بعد جاتے ہیں. عادت کی بات نہیں ہے، مجبوری ہے موسم کی. اس وقت اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور جو ٹریفک کے حالات آج کل سڑکوں پر ہوتے ہیں، کہیں کھڈے کہیں ٹوٹی بوٹی اور یہ وہ، جو ہی آپ دکان پر پہنچتے ہیں اگلا شٹر نیچے کر رہا ہوتا ہے. دکان بند ہونے کا جو ہے آپ کس پتھر میں جا کے سر ماریں
کہ بھائی کسی دن کسی ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشورہ لے لیں کہ لوگوں کے ساتھ اب کر کیا رہے تو ہیں. سیاسی کہانی کی ہلکی پھلکی واپسی ہوئی ہے مغل صاحب، لیکن میاں صاحب کی سیاست میں واپسی یا ان کا ایسا پولیٹیکل کم بیک کہ جہاں پر ان کا ووٹر ان کی طرف دوبارہ اٹریکٹ ہو جائے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.